बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक लड़की की सच्ची और सबकआमूज़ कहानी है। कहानी को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मेरा नाम फ़ातिमा है। मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी। मैं अपने ख़ानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी और अभी तक अपने ख़ानदान में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी भी थी। वैसे तो मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन हमारे ख़ानदान में किसी ने 1 से 2 क्लास से ज़्यादा भी पास नहीं की थी। मेरे ख़ानदान में कुछ रिश्ते थे, लेकिन वो लोग ये सोच के बात नहीं करते थे कि मेरे बाबा रिश्ता नहीं देंगे, क्योंकि मेरे बाबा बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज आदमी थे और कहते थे कि देखभाल कर ही अपनी बेटी का रिश्ता करूँगा। मेरे बाबा ने एक रिश्ते करवाने वाले आदमी को फ़ोन किया और उसे कहा कि हमारे घर अच्छे रिश्ते भेजे। दुनिया वाले यही कहते हैं कि हमारी बेटी के लिए रिश्ते आते हैं, जबकि रिश्ते खुद मंगवाए जाते हैं। हर जगह ऐसा ही होता है, कोई भी इस बात को मानता नहीं है। उसने हमारे घर 2 से 3 रिश्ते भेजे जो हमें पसंद नहीं आए, और एक दिन फ़ोन पर उसने बाबा को कोई रिश्ता बताया जिसके बारे में सुनते हुए बाबा काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे कि अपना घर है, पैसे हैं, सब कुछ है। लेकिन आखिर में उसने न जाने क्या बात की कि बाबा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा, तुम्हारा दिमाग ठीक है, मेरी बेटी खूबसूरत है और सिर्फ 17 साल की है, आइंदा इस तरह के रिश्ते ना बताना। शाम को वो मेरी अम्मी से ये भी कह रहे थे कि आजकल तो अजीबोगरीब किस्म के रिश्ते आ रहे हैं। जब तक कोई मर्द पैसे कमाने के काबिल होता है तब तक उसकी उम्र 35-40 साल हो जाती है, और अगर किसी जवान लड़के से शादी करे तो उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, क्योंकि अभी उसकी ज़िंदगी में गर्दिश चल रही होगी। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। इसी तरह कुछ महीने गुजर गए, लेकिन फिर मेरे लिए एक अहमद नामी लड़के का रिश्ता आया, जिसकी उम्र में भी मुझसे ज़्यादा फ़र्क नहीं था और उसकी नौकरी भी अच्छी थी। उसके घर में सिर्फ उसके बाबा ही थे। एक बहन थी पर वो शादीशुदा थी। अच्छे शरीफ लोग लग रहे थे। फैमिली भी छोटी सी थी। मेरी अम्मी को ये बात पसंद आई कि छोटी फैमिली है, और मेरे बाबा को लड़का पसंद आ गया जो काफ़ी खुशशक्ल था और उसकी नौकरी भी मुनासिब थी। इतनी तनख्वाह थी कि वो मेरा खर्चा उठा सकता था। मुझे भी तस्वीर दिखाई, मैंने भी हाँ कह दिया और मेरी शादी हो गई। मैं अपने घर चली गई और शुरू में सब कुछ ठीक था। हम जिस जगह रहते थे वो भी गांव ही था, लेकिन जिस जगह पर मेरे शोहर का घर था ये तो हमारे गांव से भी काफ़ी दूर था। यहाँ पर ज़्यादा आबादी नहीं थी, और मेरे शोहर का कहना था कि तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए होगी मैं तुम्हें ला कर दे दूँगा, क्योंकि वो रोज़ शहर जाया करते थे। वहाँ ही उसकी नौकरी थी। जब से मेरी शादी हुई थी मुझे काफ़ी लोग देखने आते थे। एक दिन एक औरत घर पर आई तो काफ़ी परेशान और डरी हुई लग रही थी। बार बार पीछे मुड़कर देखती थी। उसने नकाब किया हुआ था। मैंने कहा कि किसी से मिलना है आपको, तो उसने कहा कि मुझे गफूर साहिब से मिलना है। ये तो मेरे ससुर का नाम था। मैंने कहा कि वो अपने कमरे में बैठे हैं, मुझे लगा कि कोई रिश्तेदार होगी या जानने वाली होगी। उसने कहा कि नहीं, मैं इनके कमरे में नहीं जा सकती, आप पहले उनको जाकर कहें कि मोहल्ले से औरत आई है जिसने मन्नत मानी हुई है। मैंने कहा कि मन्नत मानी हुई, ये कैसी बात है? उसने कहा कि बस इतना कह दे, वो खुद ही समझ जाएंगे। वो औरत काफ़ी परेशान थी, कहने लगी कि जल्दी कर दे, नहीं तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा कि ठीक है, आप मेरे कमरे में आ जाए। बाहर मेरा शोहर भी आया हुआ था, कोई चीज़ लेने के लिए आया था। उसके ऑफिस की कोई फ़ाइल थी जो वो लेकर वापस चला गया। उसने कहा कि कोई आया हुआ है, तो मैंने कहा कि कुछ ख़ास नहीं, मोहल्ले से कोई औरत आई है। थोड़ी देर के बाद अपने ससुर को जाकर बताया कि कोई औरत आई है और कह रही है कि मन्नत मानी है, आपसे मिलने आई है। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, उसे कहो मैं आ रहा हूँ, और वो मेरे कमरे गए। जब मैं भी उदाने लगी तो मुझे बाहर निकाल दिया और कहा तुम ज़रा जाकर चाय बना दो। चाय बनाने चली गई और हैरान हुई कि वो औरत मेरे ससुर के कमरे में नहीं जा रही थी, लेकिन अब दोनों एक ही कमरे में बैठ गए और मुझे भी अंदर जाने से मना कर दिया। जब मैं चाय लेकर आई तो वो औरत जाने के लिए खड़ी थी। उसने कहा कि नहीं, मैं चाय नहीं पी सकती, बस मैं चलती हूँ। दुआ करें अल्लाह मेरे नसीब अच्छे करे, मेरा मसला हल हो जाए तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। उसने ससुर को कुछ पैसे दिए और वो चोरी चोरी घर से निकल गई। मैं इस घर की बहू थी, वो मेरे ससुर थे, वो दोनों मेरे ही कमरे में बैठे थे और वो औरत पैसे भी देकर गई थी। तो मुझे हैरानगी तो हो रही थी, इसलिए मैंने उनसे पूछ लिया कि ये सब कुछ क्या था। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, तुम्हें समझ नहीं आएगी, लेकिन ये बात अपने शोहर से बिल्कुल भी नहीं करना। उम्मीद है कि तुम ये बात अपने अंदर रख लोगी, क्योंकि औरतों के अंदर कोई बात नहीं रहती है। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं राज रखने में काफ़ी अच्छी हूँ, अगर आप मना करेंगे तो फिर किसी को नहीं बताऊँगी। लेकिन मुझे पहले खुद समझ नहीं आ रहा था
کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا تھا۔ اس کے بعد اسی طرح اکثر عورتیں میرے سسر سے ملنے آتی رہتی تھی۔ جب اس سے پوچھتی تھی تو وہ بتاتے نہیں تھے، ایسا لگتا تھا کہ وہ بتا تو سکتے ہیں لیکن بتانا نہیں چاہتے۔ ایک دن ایک عورت وہاں سے جا رہی تھی، میں نے اسے روک لیا۔ وہ میری عمر کی تھی، میں نے کہا شربت پیتی جائے، بڑی گرمی ہے۔ اس نے کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے بنا لیا ہے، اب پی لیں۔ وہ بھی مروت میں آ گئی اور میرے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کو شربت پلایا، پوچھا کہ آپ یہاں کس سلسلے میں آئی تھی؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتہ ہے۔ میں نے کہا کہ ابھی شادی ہوئی ہے، میں زیادہ معاملات میں بولتی نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کے سسر بہت زیادہ مشہور ہیں۔ تو میں حیران رہ گئی، میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا کہ آپ کے سسر پیروں کی اولاد میں سے ہیں، ان کے باپ دادا بھی یہی کام کرتے تھے، ان کے اوپر بڑا کرم ہے، اس لیے دل میں جو بھی مراد ہوتی ہے ان کے پاس آنے سے پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایک چھوٹا سا کام کرنا پڑتا ہے، لیکن اتنی بڑی مراد حاصل کرنے کے لیے چھوٹا سا کام کرنے میں کیا قباحت ہے؟ میں نے کہا کہ کیسا کام؟ اس کا کہنا تھا کہ ہم لوگ اپنے گھر سے یہ سوچ کے آتے ہیں کہ یہاں پر آئیں گے تو ہماری مراد پوری ہو جائے گی، اور جو بھی ہمارے دل میں مراد ہوتی ہے ہم اس کے بارے میں سوچتی ہیں اور آپ کے سسر کا گھٹنا چاٹتے ہیں، اور کچھ عرصے میں ہمارے دل کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے اس لڑکی کو 2 پل دیکھا، یہ میری جتنی ہی تھی، پڑھی لکھی بھی لگ رہی تھی، پھر اس طرح کی بات کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے کہا مطلب تو مجھے سمجھ آ گیا تھا پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس بات پر ہنسنے لگی۔ اس نے کہا پہلے مجھے بھی یقین نہیں تھا، پر اپنی آنکھوں سے سب دیکھا اور محسوس کیا ہے، اب سے یقین ہو گیا ہے، اس لیے تو آج شکریہ بولنے آئی تھی، کیونکہ جو میں چاہتی تھی وہ ہو گیا ہے۔ میں ابھی بھی حیران تھی۔ میں نے پوچھا آپ کی کیا مراد تھی؟ اس کا کہنا تھا کہ میرے شوہر کافی عرصے سے باہر کے ملک میں رہتے تھے، لیکن مجھے ساتھ لے کر نہیں جا رہے تھے۔ میں پیچھے ساس سسر کی خدمت کر کے پریشان ہو گئی تھی۔ پیچھے بہت بڑا خاندان تھا، میرا ایک بیٹا بھی پیدا ہو گیا تھا۔ وہ کافی عرصے سے کوشش کر رہے تھے، لیکن ہر دفعہ کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا تھا۔ پھر مجھے کسی نے آپ کے سسر کے بارے میں بتایا اور میں نے یہاں آ کر مجبوری میں یہ کام کر دیا۔ میرے شوہر کو اس بارے میں پتہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ مرد ایسی باتوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اس لیے میں یہاں پر چوری ہی آئی تھی۔ اور 2 ہفتے بعد ہی مجھے یہ خبر ملی کہ میرا پاسپورٹ بن گیا اور اب وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ میری ساری زندگی بدل جائے گی، وہاں جا کے میرے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھیں گے اور میں بھی اچھی جگہ پر رہوں گی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں اپنے ساس سسر کے طعنوں سے بھی بچ جاؤں گی اور ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ رہوں گی۔ اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے شکریہ بولنے کے لیے آئی تھی اور نذرانے کے طور پر کچھ پیسے بھی لے کر آئی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے شوہر اتنے سالوں سے محنت کر رہے تھے، اس لیے بالآخر وہ کام ہو گیا۔ اس نے کہا کہ 4 سال سے اتنی رکاوٹ بن رہی تھی، لیکن جب سے میں یہاں آئی تو 1-2 ہفتے میں کام ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ سب کچھ کرامت ہے۔ میں تو ابھی بھی یہ سوچ رہی ہوں کہ وہاں چلی جاؤں گی اور پھر دل میں کوئی مراد ہوئی تو کیسے واپس آؤں گی، اور آپ تو اسی گھر میں رہتی ہیں، آپ کے لیے سب کچھ آسان ہوگا۔ کہتے ہیں کہ کسی بیوقوف انسان کو سمجھدار نہیں بنایا جا سکتا، جیسے کسی سمجھدار انسان کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ وہ کافی خوش تھی، وہ چلی گئی۔ میں تو پوری کہانی سن کر حیران رہ گئی، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن آج پتہ چل گیا تو اور بھی بہت زیادہ عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ میرے سسر کا کہنا تھا کہ اپنے شوہر کو نہ بتانا، یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ میرے شوہر کو اس بات کا پتہ نہ ہو، پر میں نے اس سے یہ بات نہیں کی کیونکہ میں اس کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دن اسی طرح گزرنے لگے، گھر میں عورتیں آتی تھی، بہت زیادہ نہیں، لیکن کبھی کبھار کوئی آ جاتا تھا۔ لیکن ایک عورت بھی آ جاتی تو کم سے کم 20,000 روپے دے کر جاتی تھی۔ میرے سسر کی تو اچھی خاصی دکانداری چل رہی تھی، وہ بہت خوش رہتے تھے، اپنے خرچے پورے کرتے تھے۔ گھر میں بھی کبھی گوشت لے آتے، کبھی مچھلی، اور کہتے سب کے لیے بناؤ اور میرے لیے بھی بناؤ۔ کافی مہینے گزر گئے پر میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی۔ ویسے ہی سب میرے دشمن تھے، کیونکہ میں خوبصورت تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ شادی تو ہو گئی لیکن اولاد نہیں ہو رہی ہے، لگتا ہے اس کے شوہر میں کوئی مسئلہ ہے۔ میرے میکے والے یہ کہہ رہے تھے کہ شوہر میں کوئی مسئلہ ہے، اور میرے سسرال والے یہ کہہ رہے تھے کہ لڑکی میں کوئی مسئلہ ہے۔ لیکن میرے لیے دونوں باتیں سننا مشکل تھا، کیونکہ نہ تو میں اپنے شوہر کے خلاف کچھ سن سکتی تھی اور نہ ہی اپنے خلاف کافی پریشان رہنے لگی تھی۔ ایک دفعہ محلے سے ایک عورت آئی تو اس نے بھی کہہ دیا کہ ابھی تک آپ نے خوشخبری نہیں سنائی۔ کیا بات ہے، آپ جوان ہیں اور آپ کی شوہر بھی، اور دیکھنے میں بھی اچھی خاصی خوبصورت لگتی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے اندر کوئی مسئلہ ہے۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ دیر قدرت کی طرف سے ہو رہی ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔
میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی جبکہ میرے شوہر نے مجھے منع کیا تھا، لیکن میں چوری چوری گئی تھی۔ اس ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ یہ دیر قدرت کی طرف سے ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب میں یہ بات کسی کو بتاتی تو لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے کہ کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی، بلا وجہ جھوٹ بول رہی ہے۔ ایک عورت نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو اولاد ہو جاتی ہے، جب مسئلہ ہوتا ہے تبھی اولاد نہیں ہوتی ہے۔ تمہاری تو گھر والی بات ہے، تمہارے سسر اتنے سارے لوگوں کی دل کی مراد پوری کرتے ہیں تو تمہاری کیوں نہ کریں گے؟ تم بھی جاؤ اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ میں اس طرح کی باتوں پر یقین نہیں کرتی تھی، اور دوسری بات یہ کہ یہ سب کچھ کافی تھا، میں ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ اور اپنے شوہر کو بتائے بغیر تو بالکل بھی نہیں۔ لیکن میرا شوہر اس معاملے میں کبوتر بنا ہوا تھا جو جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اس کو سب کچھ پتا تھا، لیکن وہ کبھی بھی اس موضوع پر بات نہیں کرتا تھا، ظاہر کرتا تھا کہ اس کو نہیں پتا۔ اور بات ظاہر تھی کہ اس کے باپ کا نہ تو کوئی کاروبار تھا نہ نوکری، پھر وہ اتنے پیسے کہاں سے لاتے ہیں؟ اور اس گھر میں عورتیں کیوں آتی ہیں؟ میری شادی کو 2 سال ہونے والے تھے، کیا عورتیں ابھی تک مجھے دیکھنے کے لیے آ رہی تھی؟ میرا شوہر اس بات پر شرمندہ ہوتا تھا، اس لیے کوئی بات نہیں کرتا، تو اور میں اس کو مزید شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، تو میں بھی ذکر نہیں کرتی تھی۔ لیکن یہ سب کرنے سے پہلے مجھے اس کی اجازت کی ضرورت تھی۔ جہاں اتنی عورتوں کی دل کی مراد پوری ہو رہی تھی، وہاں میری بھی تو ہو سکتی تھی، لیکن میں اسے اپنے سسر کے سامنے کیسے جاتی؟ سب کچھ کتنا عجیب لگتا ہے، اسی لیے میں نہیں جایا کرتی تھی، اور وقت گزرتا جا رہا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ یہ بات بھول بھی جائیں کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو معاشرہ آپ کو بھولنے نہیں دیتا۔ سب لوگ مجھ سے سوال کرتے تھے کیونکہ ان کو میری زندگی میں اور کوئی غلطی نہیں ملتی تھی، تو وہ اس بات پہ کہتے تھے کہ شادی تمہاری بڑی اچھی جگہ ہوگی، بڑے امیر لوگوں میں چلی گئی ہو، اور شوہر بھی تمہارا بہت زیادہ حسین ہے، کم عمر ہے۔ ہمارے شوہر تو ہمارے سے 10 سال بڑے ہیں، لیکن سنا ہے کہ اولاد کا مسئلہ ہے، کہیں تمہارے شوہر کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کیونکہ آج کل تو لوگوں کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ جتنے بھی جوان لڑکے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ اتنے عرصے میں محلے کی ایک عورت سے میری دوستی بھی ہوگی تھی، اس کا نام ثنا تھا، وہ کافی اچھی لڑکی تھی، اس کی شادی کو بھی 3-4 سال ہوئے تھے، لیکن اس کے 2 بچے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں بھی ایک دن تمہارے سسر کے پاس آئی تھی کیونکہ میں اپنے ہی کزن سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن کافی مسائل بن رہے تھے، اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میں جس بھی عورت سے ملتی وہ یہی کہتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا اور بڑی ہی کرامت ہے اور یہ وہ، لیکن اس محلے میں ایسی عورتیں کم تھیں اور باہر سے کافی عورتیں آیا کرتی تھی۔ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ سارے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی سچائی ہو۔ میں نے اسے کہا کہ میں کیا کروں، میرے گھر میں پانی ہے لیکن میں اس پانی کو پی نہیں سکتی، کیا کروں میں؟ تب اس نے مجھے ایک مشورہ دیا، اس نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہارے سسر نے تمہیں کون سا غور سے دیکھا ہوگا، گھر کے مردوں کو نہیں پتا ہوتا۔ اگر عورت بیس بدل کے اپنے شوہر کے سامنے بھی کھڑی ہو جائے تو ایک پل کو وہ بھی حیران ہو جاتا ہے اور پہچان نہیں پاتا۔ تم برقع پہن کے چلی جاؤ اور جا کر اپنا مسئلہ بتا دو، نام اور پتہ غلط بتا دینا، اور تمہارا کام بھی ہو جائے گا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میری اس دوست کا دماغ تو بہت تیز چلتا تھا، واقعی اس نے آئیڈیا تو بہت اچھا دیا تھا، اس کو کیا پتہ چلنا تھا، انہوں نے کبھی مجھے اتنے غور سے دیکھا نہیں تھا۔ آتے جاتے سلام دعا ہوتی تھی، کھانا وہ اپنے کمرے میں کھایا کرتے تھے، اور میں بھی پہلے سے قدرے موٹی ہو گئی تھی۔ مجھے ابھی بھی ڈر لگ رہا تھا اور بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا۔ میرا شوہر دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے گھر آتا تھا، آج میں نے اسے کہہ دیا کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں، اس لیے وہ کھانا باہر سے کھا لے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں برقع پہن کے اپنے گھر سے نکل گئی اور 2 گلیاں گھوم کے واپس آ گئی۔ اپنی گھر کے دروازے پر دستک دی، میرے سسر نے دروازہ کھولا، میں نے آواز بھی تھوڑی بدل دی اور کہا کہ وہ میری ایک منت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں آ جاؤ۔ میں ان کے کمرے میں داخل ہوگی، وہ بیڈ پر بیٹھ گئے، انہوں نے بتایا کہ کیا کرنا ہے اور پھر اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات کرتے ہوئے وہ کافی بیزار نظر آ رہے تھے۔ میں ان کے قدموں کے قریب بیٹھی تھی اور جیسے ہی میں نے ان کا گھٹنا چوما، میری قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں نے ایک بات سنی، انہوں نے کہا کہ اس کام کے کتنے پیسے لوگی؟ میں حیران رہ گئی، میں نے ان کو حیران ہو کر دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ کتنے پیسے لوگی؟ دیکھو تمہارا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، لیکن اگر تم میری پبلسٹی کرو تو میں تمہیں مہینے کے 5,000 روپے دے دوں گا۔ میں نے بولا تھا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے اور میں بہت زیادہ غریب ہوں، اگر میں نے بچہ پیدا نہیں کیا تو میرے سسرال والے مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے کیس میں بچہ مشکل سے ہی پیدا ہوتا ہے، اس لیے تمہارا مسئلہ حل نہیں ہونے والا، لیکن اگر تم لوگوں کو کہو کہ میرے دل میں کوئی مراد تھی جو کہ پوری ہوگی اور میری تعریف کرو اور میرا سما باندھا
اور مبالغہ آرائی کرو تو مہینے کے 5,000 روپے دے دوں گا تمہیں، اولاد ملے نہ ملے لیکن 5,000 روپے مل جائیں گے۔ اب مجھے ساری گیم سمجھ آ گئی تھی۔ کچھ لوگوں کا فائدہ اتفاق سے ہوا تھا، کیونکہ جب کسی مسئلے کو 7-8 سال گزر جاتے تو وہ بالآخر حل ہو جاتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ آخری دفعہ جہاں دعا کی تھی یہ کام اس کی وجہ سے حل ہوا ہے، کہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ بی بی کی سوچ میں گم ہوگی، وہ پتہ بھی ہے کہ آج کل کتنی مہنگائی ہے، لوگ تو 1,000 روپے ماہانہ پر بھی خوش ہو جاتے ہیں، تمہیں تو 5,000 کہا ہے، اور وہ بھی 6 ماہ کے لیے، کیونکہ تم جیسے غریب لوگوں کی باتوں پر دنیا جلدی یقین کر لیتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا جواب دوں۔ میں وہاں سے جانا چاہتی تھی اور دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، سوچا کہ اٹھ کر بھاگ جاتی ہوں، ویسے بھی میرے سسر میرا پیچھا تھوڑی کریں گے۔ پر جب میں اچانک سے اٹھ کر بھاگنے لگی تو میرا نقاب کھل گیا اور میرے سسر نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے، میں شرم سے پانی پانی ہو گئی، اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ نہ جانے کتنے ہفتے میں اپنے سسر سے شرمندہ رہی، ادھر ادھر پھرتی رہی، اور میرے سسر کی بھی یہی حالت تھی، لیکن اس معاملے پر کوئی نہ کوئی بات تو کرنی تھی۔ یہ شکر تھا کہ میرے شوہر کو اس بات میں پتہ نہیں چلا۔ ایک دن میں ان کے لیے چائے لے کر گئی اور چائے رکھ کے کمرے سے جانے لگی، جب انہوں نے روک کر کہا کہ وہ دیکھو میں جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ غلط ہے، لیکن میں کسی کا نقصان نہیں کر رہا ہوں، اگر کسی کے جھوٹ سے میری دکانداری چلتی ہے تو اس میں کیا برائی ہے۔ دراصل ہمارے حالات بہت برے تھے، کھانے کو پیسے نہیں ہوتے تھے، ہم لوگ بہت ہی زیادہ غریب تھے۔ تمہارا شوہر بھی چھوٹا تھا اور اس کی پڑھائی کے بہت خرچے تھے، پر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کو پڑھا لکھا کر اچھا آدمی بناؤں گا تاکہ یہ پیسے کمائے۔ ابھی کہیں جا کر اس کی نوکری اچھی ہونے لگی ہے، میں یہ کام بند کر دوں گا، لیکن گھر میں پیسے آنے لگتے ہیں تو پھر اس کے حساب سے ضرورتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، اور پھر انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان پیسوں کو روک دیا جائے، اور میں پھر بھی یہ کام ختم کر دوں گا۔ تم فکر نہیں کرو، اور اللہ نے چاہا تو تمہارے ہاں اولاد ضرور ہوگی، میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ تم لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرا کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا میں کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گی، ویسے بھی کسی کو کیا بتاتی، کس منہ سے بتاتی، اور کیا کہتی کہ میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے گئی تھی۔ وہ بھی چوری چوری، میرے سسر سمجھ گئے تھے کہ میں مجبوری میں گئی تھی، کیونکہ میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، 2 سال ہونے والے تھے۔ میرے سسر نے یہ کام ختم کر دیا۔ گھر میں کوئی عورت آتی تو مجھے کہتے کہ ان کو کہہ دو کہ پیر صاحب انتقال کر گئے ہیں، گھر میں نہیں ہے، یا پھر کہہ دو کہ دوسرے شہر میں چلے گئے ہیں۔ اسی طرح 2-3 مہینے اور گزر گئے، اور اللہ نے میرے ہاں بھی خوشخبری بھیج دی، میں بھی ماں بننے والی ہوں۔ سب کچھ ٹھیک ہے، انسان سے مجبوری یہی سب کچھ کرواتی ہے، لیکن پھر بھی غلط کام غلط ہی ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی وضاحت نہیں ہوتی۔ اور یہ بات اچھی ہے، میرے سسر نے یہ کام چھوڑ دیا، انہوں نے یہ مجبوری میں ہی کیا تھا، اگر وہ واقعی دل کے برے ہوتے تو پھر ساری زندگی یہی کام کرتے رہتے۔ ان کو روکنے والا تو کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ ان کی تو تشہیر ہو رہی تھی، لیکن ان کی نیت میں فطور نہیں تھا، اس لیے انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا، اور آہستہ آہستہ لوگوں نے بھی اس گھر میں آنا جانا بند کر دیا۔ آج کی اس سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسے ہی سبق آموز اور سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔